क्या शिया काफिर हैं? दुनिया में कुल 1.8 अरब मुसलमान रहते हैं और ये दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 24% हैं। शिया और सुन्नी इस्लाम के दो बुनियादी और बड़े मकातिब फिक्र हैं। इन दोनों के पैरोकारों की तादाद का असल तयन एक मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ अंदाजों के मुताबिक सुन्नी दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा फिरका है और ये मुस्लिम आबादी का तकरीबन 80% है, जबकि शिया आबादी 10 से 15% है। दोस्तों, जब भी शिया का जिक्र आता है तो चंद सवाल बतौर मुसलमान हमारे जहनों में गूंजते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या शिया काफिर हैं? क्या शिया को काफिर कहना जायज है? शिया काफिर हैं तो क्यों हैं, नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उलमाए कराम इस हवाले से क्या राय रखते हैं। वीडियो की इब्तिदा में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शिया आखिर हैं कौन, इनका नजरिया क्या है और सुन्नी फिरके से इनका इख्तलाफ क्या है। दोस्तों, अहले तशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो यानी हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत और खिलाफत के कायल हैं और सिर्फ उनको ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और पहला मासूम इमाम मानते हैं। इनका अकीदा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर मौलाए कायनात अली बिन अबी तालिब को अपना हकीकी जानशीन मुकर्रर कर दिया था। शिया या अहले तशी नजरिया खिलाफत को तस्लीम नहीं करते, यानी कि ये खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते। ये गिरोह हर इख्तलाफ में हजरत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हामी है और उनकी इमामत का अकीदा रखता है। शिया सुन्नी नज़ा उस वक्त सामने आया जब साल 632 में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए और पैगंबर की जानशीनी के लिए सब मुसलमानों में इख्तलाफ सामने आया। फिर तीसरे खलीफा इस्लाम की वफात हुई तो जंग सुफैन के वक्त मुसलमानों के माबैन जंग छिड़ गई। फिर वाक़या करबला वक़ू पज़ीर हुआ, लेकिन उस वक्त भी शिया सुन्नी का कोई नजरिया मुसलमानों में ना था। शिया सुन्नी दोनों कुरान पर मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन अहादीस के ज़राए दोनों के अलग अलग हैं। दरअसल शिया और सुन्नी का फ़र्क असहाबे पैगंबर से मुताल्लिक ज़्यादा है और इसी बुनियाद पर तारीख़ी तौर पर ये दोनों फ़िरक़े आज तक लड़ते आ रहे हैं और इन झगड़ों में लाखों की तादाद में लोगों की अमवात भी हो चुकी हैं। इनकी शदीद तरीन सूरत इराक, शाम और पाकिस्तान में देखी गई है। कई मुस्लिम ममालिक में सुन्नी फिरकों की तरफ से शियों को गैर मुस्लिम करार देने की तहारीक भी चलाई गई हैं, तो बाज़ औक़ात इस नज़ा को मगरिब की साजिश और शिया सुन्नी इत्तेहाद की बातें भी होती रही हैं। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के बाद इस दुनिया में अफजल सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह से मुराद तमाम सहाबाए कराम हैं और अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन हैं। इनका एहतराम तमाम उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है, जबकि अहले तशी अहले बैत में भी सिर्फ चंद मखसूस लोगों को शामिल करते हैं और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का भी इनकार करते हैं। शिया में मौजूद कुछ गिरोह सहाबाए कराम को बुरा भला कहने से बाज भी नहीं आते और उनकी शान में गुस्ताखी भी करते हैं माज़अल्लाह। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाज और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा बाकी 3 बेटियों से भी इनहराफ करते हैं और उनको अहले बैत में से भी नहीं समझते। अहले सुन्नत के नज़दीक तमाम सहाबा में अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, जबकि शिया सैयदना हजरत अली को अफजल मानते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समेत दूसरे और तीसरे खलीफा का भी तकफीर यानी कि उन्हें झुटलाते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं। सुन्नी जुनूबी एशियाई इलाकों, वस्ती एशिया, चीन और अरब अफ्रीकी इलाकों में आबाद हैं और शिया इस्लाम के पैरोकार ईरान, इराक, लबनान और बहरीन में मौजूद हैं। अज़रबैजान के लोग भी शिया हैं, लेकिन वो मजहब से किसी हद तक बेगाने हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी सुन्नी आबादी है और पाकिस्तान में सबसे बड़ी सुन्नी और दूसरी बड़ी शिया आबादी मौजूद है। शिया फिरकों की बहस इब्तदाई सदियों से ही चलती आ रही है, लेकिन दोस्तों शिया और सुन्नी का ये फर्क इतना सादा नहीं और ये बहुत पेचीदा मसला है। इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं।
حسین بن موسیٰ نوبختی کی 3 اور 4 صدی میں لکھے جانے والی کتاب فرق الشیعہ اس موضوع کے بارے میں ہے۔ 15ویں صدی ہجری سے تو بعض یونیورسٹیوں میں تشیع کے فرقوں کا شعبہ بھی قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پر اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس ویڈیو کے ذریعے اب تک ہم نے بنیادی فرق آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے اصل مقصد کی جانب، جہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا شیعہ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلامی شریعت کے احکامات بالکل واضح ہیں کہ جو شیعہ کفریہ عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں کوئی غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بجائے غلطی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی پہنچا دی، نعوذ باللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی الوہیت کے قائل ہوں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، تو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نظریات رکھنے والوں کو کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر قرار دیا گیا ہے۔ البتہ کوئی ایسا شیعہ جو اوپر بیان کی گئی تمام باتوں پر یقین نہ رکھتا ہو اور ایسے عقائد نہ رکھتا ہو، اس کا حکم مختلف ہوگا۔ اسی لیے علی الاطلاق ہر شیعہ کو خواہ اس کے عقائد کیسے بھی ہوں، کافر قرار دینے میں علماء کرام نے احتیاط برتی ہے، یعنی کہ ہم سنی یا کوئی بھی انسان کسی شیعہ کو منہ اٹھا کر کبھی بھی کافر نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ وہ کافروں والے کام کر رہا ہو۔ علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت یا آپ کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کسی شیعہ کا عقیدہ کفر تک نہ پہنچتا ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ایسے شیعہ حضرات جو مخصوص عقیدہ امامت کی آڑ میں نبوت کے ثبوت اور ختم نبوت کے انکار کی فکر کے حامل ہیں، ان کا بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے کافر کہلائیں گے۔ یہ معلومات فتاوی بنات 153/3 سے لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنے نظریات میں اس قدر سخت ہیں کہ وہ شیعہ برادری پر کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اختلافات کی بنیاد پر کفر کے فتوے بانٹنے والوں کو انتہا پسند قرار دیا، کہا ہمارے ہاں کچھ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان خرابیوں کا علاج معالجہ کریں اور ہر کوئی فرداً اس میں اپنا حصہ ڈالے، اپنا انفرادی کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر اسرار احمد مزید کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والا واحد مسلم ملک ایران ہے، اور ایران میں اکثریتی لوگوں کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ ہمارے مسلم حکمران خاص طور پر عرب کی قیادت امریکہ کے ہاتھوں میں بکی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کسی ایسے گروہ کو تلاش کریں جو ان چیزوں سے بلند ہو، جو ان چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے اسلام کی بنیادی اساس پر زور دیتا ہو اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر بھی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بیان دیکھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں، وہ اس طرح کے انتہا پسند کہ جو ان اختلافات کی وجہ سے کفر کے فتوے بھی لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سب کا معاملہ تو نہیں ہے، انتہا پسندی بھی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا، ہمارے ہاں ایک کلرجی ایک پیشہ بن گیا ہے جو کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان خرابیوں کا علاج کرنے کی سوچیے اور اس میں جو بھی آپ رول پلے کر سکے اس کو پازیٹیو رول کو اختیار کیجیے۔ باقی تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا تو اس دنیا میں مسلمان جنہیں بھی سمجھا جاتا ہے وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ایران ہے۔ اگرچہ آپ کہہ نہیں سکتے، یہ بھی اب اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید اندر خانے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ جو ساری دھمکیاں تھیں کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ سب ختم ہوئی چیزیں، اس لیے کہ وہ اب اصل میں انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر ہی ایک کاؤنٹر ریولوشن اٹھا دیں۔ ڈاکٹر اسرار مزید فرماتے ہیں کہ امت خرافات میں کھوئی ہوئی ہے۔ علماء فقہا نے سب سے پہلے متغلب کی حکومت کو جائز قرار دیا، یعنی اگر کوئی شخص قوت کے بل پر حکومت کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ تصور ہے جو سنی اسلام کے اندر اس کی رگوں میں بھرا گیا ہے اور اس نے اسلام کو سن کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنی تو سن ہو چکے، جبکہ شیعہ اسلام میں وہ اس حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، خواہ اس کے خلاف کھڑے نہ ہوں، اس کا مقابلہ نہ کریں، مگر اس کو مانتے نہیں ہیں، دل سے نفرت کرتے ہیں۔
مولانا مکی الحجازی سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ کیا شیعہ کافر ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پاک کہتا ہے ترجمہ اور مفہوم، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو۔ مولانا مکی الحجازی کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کرام کو نکالنے والوں کو خود کافر قرار دیا ہے، تو یہ اسلام کا قانون اور دستور بن گیا ہے کہ آج کے دور میں جو بھی صحابہ کو دل سے نکالے گا وہ کافر ہوگا۔ صحابہ کرام کے خلاف دل میں بغض رکھنے والا کسی طور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ اگر شیعہ کافر ہیں، دیکھو نا جی، میں تو نہیں کہتا کافر، تو قرآن کہتا ہے کہ کافر ہیں، کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان لوگوں نے جو کافر تھے، کن کو؟ ثانی اثنین، حضور کو اور ابو بکر کو، تو نکالنے والے کافر تھے نا۔ تو آج بھی جو صحابہ کو نکالے گا دل سے وہ کافر ہوگا، وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں۔ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے عقیدے کی بنیاد پر کسی کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے، نبی کو مشکل کشا مانتا ہے، جو حضرت عائشہ پر تہمت لگاتا ہے، وہ کافر ہے۔ وہ کافر ہے خواہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا دنیا کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ اگر کوئی شخص سیدنا حضرت معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ، حضرت ابو سفیان پر الزام لگائے تو اسے سختی سے روک دیں کہ وہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے قدر مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں شیعہ ہے نہ ہی سنی۔ اللہ پاک نے سورہ ال عمران آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ترجمہ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت میں ان افعال اور حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہودی اور نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت کی گئی ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو، جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں۔ اس کے برعکس اسلام میں کسی بھی مسلمان پر بغیر کسی شرعی دلیل کے کافر ہونے کا حکم لگانا، اس کو کھیل بنا لینا سخت گناہ اور حرام ہے، ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اس سے آدمی کا اپنا دین و ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ لہٰذا دوسرے مسلمانوں پر کفر کا حکم لگانے والے شخص کو اپنے دین و ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ جائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 219۔ دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز کافر فتویٰ ساز فیکٹری متحرک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ماہ محرم قریب آتا ہے تو اس سلسلے میں مزید تیزی آ جاتی ہے اور ایک بار پھر سے شیعہ کافر ہے کہنے کے فیشن میں شدت آ جاتی ہے اور اس کے نام پر قتل و غارت کا بازار پھر سے گرم ہو جاتا ہے۔ دشمن عناصر اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے شیعہ سنی پھوٹ ڈلواتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں اسلامی اسکالر جاوید احمد غامدی کا کہنا ہے کہ شرک، کفر اور اسلام چھوڑنا اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے۔ اس کی سزا صرف اللہ دیتا ہے۔
دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ ہی سزا دے گا۔ اس کے علاوہ کسی شخص کو کسی کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے ہمارے نظریات جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں اور مذہبی تحریکیں جو لوگوں کو اشتعال انگیزی کی ترغیب دے رہی ہیں، ان کو حقائق پر ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ مذہب اور مذہبی تعلیمات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے لیے نالج حاصل کرنا چاہیے۔ ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں جو چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد اپاسٹسی، یعنی کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے، شرک، کفر اور ارتداد یہ اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے۔ ان کی سزا دنیا میں بھی صرف اللہ دیتا ہے اور قیامت میں بھی صرف اللہ دے گا۔ کسی شخص کو، کسی حکومت کو ان کی سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ دوستو، اپنے ارد گرد بغور جائزہ لیں تو مسلمانوں کی اکثریت اپنے سوا کسی دوسرے کو مسلمان نہیں مانتی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب روز محشر منادی ہوگی، اے کافرو، تو سارے مسلمان انسانوں کی صفوں سے باہر آ کر کافر والے پویلین میں ہی جمع ہو جائیں گے۔ یہ مثال لطیف پیرائے میں عذرائے مذاق پیش کی گئی ہے۔ اسے توہین مذہب کے کھاتے میں نہ ڈال دیجیے گا۔ ویسے بھی آج کل ہر طرف کافر کا شور مچا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا پیغام ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قرآن پاک کا حکم بالکل واضح ہے۔ کچھ علماء کرام نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ غرض جو بھی اعمال کرے گا خدا اس کو روز محشر اس کا بدلہ چکا دے گا۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنی اور شیعہ آپس میں بیٹھیں، علمی طریقے سے آپسی اختلافات کو سمجھیں، علمی اسلوب اور ان اختلافات پر گفتگو کریں اور دونوں فرقے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو استدلال سے سمجھیں۔ جذبات کی روانی میں بہہ کر ایک دوسرے کے گریبان کھینچنے سے اجتناب کریں اور اگر کوئی اختلاف ہے تو شائستگی سے اس کو بیان کریں۔ اختلاف کی بنیاد کو سمجھیں تاکہ اس پر کوئی اجماعی رائے حاصل کی جا سکے اور باہم مل کر چلا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام تر گمراہیوں اور تفرقہ بازیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔